मसीह यीशु के नाम में सलाम। प्रोग्राम नाकाबिले यकीन की एक और नाकाबिले यकीन एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान स्पीकर हैं पास्टर शर्जील। पास्टर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। शुक्रिया सिस्टर। नाज़रीन, हम अपने इस सीज़न में मुकाशवा की किताब पर बात कर रहे हैं। हमने अपनी गुज़िश्ता प्रोग्रामों में 6 कलीसियाओं पर बात की। आज हम अपने इस प्रोग्राम में लौदीकिया की कलीसिया के बारे में बात करेंगे। तो पास्टर साहब, सबसे पहले तो जैसे आपने बाकी कलीसियाओं का बैकग्राउंड बताया कि वो कहाँ वाक़या हैं और किस तरह आगाज़ हुआ, तो इस कलीसिया के पस मंज़र के बारे में बताइए। शुक्रिया सिस्टर एमी। ये बहुत ही ख़ास बात है कि हम मुकाशवा की इस किताब के इन 7 कलीसियाओं के बारे में बात कर रहे हैं। ये वाकई एक नाकाबिले यकीन सा मामला है। लौदीकिया का इलाका, इसके नाम पे पहले मैं बात करूँगा। ये सुरयानी बादशाह था एंटियोखस एपिफेनस भी उसे कहा जाता है, एंटियोखस एपिफेनस, जो मुकाबियों के दौर में था। उसने आज से तकरीबन 2400 साल पहले की बात है, उससे भी बाद ये मामला था। उसने यहूदियों पर काफ़ी जुल्म ढाए। उसने वहाँ पर मौजूद हैकल में सूअर की कुर्बानी, खंजीर की कुर्बानी करवाई, जो मकरूह जानवर था, जो बनी इसराइल में शरीयत की किताब के मुताबिक, तौरात मुक़द्दस के मुताबिक वो मना थी, जिसकी कुर्बानी, उसकी कुर्बानी उसने हैकल में करवा दी। तो हैकल को नापाक किया, यानी खुदा के घर को। हैकल इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माना है बादशाह का महल, और वो जब खुदा के नाम से मंसूब किया जाए तो वो तो बादशाहों का बादशाह, सुदूर का सदर और हुक्मरानों का हुक्मरान है। उसके रहने का महल था, उसके लिए मखसूस करदा जगह थी, उसका घर था। उसको उसने नापाक जानवर से क्या किया? नापाक किया। तो उसने वहाँ पर फिर उसके और उसके लोगों के दरमियान जंग हुई, और यहूदी जो मुकाबीन थे, मुकाबी भाई थे, उन्होंने उसके बरखिलाफ़ काम किया और उसको नाकाम करते हुए अपने इलाके को आज़ाद करवाया, और फिर हैकल की तकदीस करवाई गई। और वहाँ पर ऑयल जो है वो हर वक्त मौजूद होना चाहिए था, जैतून का खालिस तेल, जो हैकल में ख़ास चिरागदान था जिसको हर वक्त रोशन रखता था, तो वो उनके पास कम था, और उन्हें इर्द गिर्द में फ़लस्तीन के कुछ इलाकों में भी वो मैसर ना हुआ। तो उन्हें कई जो है वो घंटे लग गए, बल्कि कहा जाता है कि उन्हें 2 दिन लग गए थे उसको लाने के लिए, और उनके पास जो तेल था वो सिर्फ 18 घंटों के लिए जलने के लिए काफ़ी था। तो मौजज़ाना तौर पर वो जो 18 घंटों के लिए जलने वाला तेल था वो 48 घंटे तक मुसलसल जलता रहा और इस्तेमाल होता रहा। खुदा ताला ने वहाँ पर अपनी कुदरत ज़ाहिर की। तो ये वही एंटियोखस II है, उस शख्स के बारे में ही बात हो रही है। तो जो सुरयानी यानी मौजूदा शाम के इलाके से था, असूरी था, उसने अपनी बीवी के नाम पर ये इलाके का नाम रखा था लौदीकिया। उसकी बीवी का नाम लौदीकिया था, तो उसने अपनी बीवी के नाम पर इसका नाम लौदीकिया रखवाया था। अब उसके नाम के माना जो थे 2 यूनानी ज़ुबान के अल्फाज से मिले हुए थे। लाओस के माना है फैसला, और दाइस के माना है लोग। लौदीकिया ये डाइक से निकला था। अब इसका माना ये बनता है कि लोग अपनी मर्जी से फैसला करते थे, जिसका जो दिल चाहता वो ही करता, अपनी मर्जी के मालिक। तो इस इलाके के नाम से इस इलाके के लोगों की फितरत मंसूब है, यानी ये लोग अपनी मर्जी के मालिक थे, जो जिसका दिल चाहता वो वैसे ही करता चला जाता था। अब ये इलाका कहाँ वाक़े है, वक़ूफ़ पज़ीर कहाँ है? ये तुर्की के जनूब के इलाके में था, जो फिलडेल्फिया के इलाके से 45 मील जनूब मशरिक़ में था, पहाड़ों पर ही था, और इफ्सुस के इलाके से 100 मील मशरिक़ में था। ये इलाका बहुत अमीर इलाका था। यहाँ पर बहुत अमीर लोग रहते थे, यहाँ कारोबारी लोग रहते थे, यहाँ पर ऊन का काम बहुत ज़्यादा किया जाता था, किरमजी रंग का भी काम किया जाता था, लेकिन बिलखुसूस ये ऊन को काला करते थे, जिससे ब्लैक फर के जो है वो कोट्स और कपड़े या इस तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। यानी चमड़े का, टैनरी का काम बहुत ज़बरदस्त चलता था वहाँ पर। तो उस वजह से वहाँ चमड़े के ताजर बहुत थे और बहुत अमीर इलाका था। लेकिन इनमें एक कमज़ोरी थी, इनके पास जो सब दौलत थी, अमीर होने के बावजूद, सहूलियात होने के बावजूद, ये मेट्रोपोलिस सिटी होने के बावजूद इसके पास पानी साफ़ नहीं था। इसे 6 मील दूर से पानी मंगवाना पड़ता था। वो उन्होंने नहरें खोदी हुई थी, जो डक बनी हुई थी, नालियाँ थी जो ज़मीन दोज़ होती थी। हम भी उन्हें वैसा साफ़ नहीं रखते आज जितना उन्होंने साफ़ रखा हुआ था। वो पानी वहाँ से मंगवाते
اور پانی کو کیا کیا جاتا وہ جو ہے وہ خاص طور پہ وہاں پہ یہ تھا کہ پانی گرم چشموں سے آتا تھا، اور جو گرم چشمے زمین سے پھوٹتے ہیں ان میں سلفر یعنی گندھک شامل ہوتا ہے، اس میں چونا شامل ہوتا ہے، تو وہ صاف تو ہو جاتا تھا، اس میں جو ہے وہ کنٹیمینیشن نہیں ہوتی تھی، آلودگی نہیں ہوتی تھی، اس میں جراثیم نہیں ہے، پیٹ خرابی نہیں کرے گا، لیکن اس میں ایک کمزوری تھی کہ وہ گرم پانی آتا تھا، اس کو رستے میں کہیں ٹھنڈا کرنا پڑتا تھا، اگر وہ ٹھنڈا نہیں آئے گا تو گرم پانی آئے گا، اور اگر وہ ٹھنڈا زیادہ ہو گیا تو پھر اسے گرم کرنا پڑتا تھا۔ تو کیونکہ کچھ لوگوں کی فطرت یہ تھی کہ وہ نیم گرم سے رکھتے تھے اس کو، تو یہاں پر جو پیغام تھا ان کے نام اور پانی کی فطرت یا نیچر کی مناسبت سے اور لوگوں کی فطرت کی مناسبت سے وہاں پر یہ نام رکھا گیا تھا، یہ خصوصی بات تھی وہاں کی۔ اب وہاں کی جو آبادی تھی وہ بابلی علاقے سے آئے ہوئے اور لدیا کے علاقے سے آئے ہوئے لوگوں کی آبادی تھی، زیادہ تر اسوری لوگ تھے، یعنی شام کے علاقے سے تھے، لبنان کے علاقے سے تھے، موجودہ شام اور موجودہ لبنان، اس دور میں بھی شام کا علاقہ تو شام ہی تھا، اسور کہلاتا تھا وہ، یا سریانی علاقے کے لوگ تھے، اور کچھ یہودی آباد تھے۔ تو یہودیوں کی عبادت گاہوں کے کھنڈرات بھی کچھ موجود ہیں وہاں پر، آج بھی ہم جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کو، تو وہ ترکی کے علاقے میں شمار ہوتا تھا، لیکن یہ بھی ایک گیٹ وے تھا، یہ بھی بزنس ہب تھا کہ وہ مشرق اور مغرب کو آپس میں ملاتا تھا۔ تو جب یہاں پر آبادی ہوئی اور بہت زیادہ تھی تو یہ اس کو بھی ایک بڑا خطرہ لاحق تھا، جو وہاں ترکی کے دوسرے شہروں کی طرح ان کو بھی وہی خطرہ تھا جو اس کو خطرہ تھا، اور وہ تھا زلزلے کا خطرہ۔ یہ بھی شہر کئی بار تباہ ہوا، لیکن دور ہونے کے باعث اسے کافی بچت رہتی، یہ زلزلے سے محفوظ بھی رہتا تھا، تو اس وجہ سے یہ زیادہ تباہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے یہاں پہ انجینئرنگ سیکھ لی ہوئی تھی، انہوں نے بھی وہ کریتے کے رہنما سے، تو اس وجہ سے یہ بھی کیا کرتے کہ بڑی جو ہے وہ زلزلہ پروف قسم کی عمارتیں بناتے تھے، ارتھ کو ایک سے بچاؤ کے لیے، زلزلے سے بچاؤ کی، تو یہ کافی محفوظ رہتے کیونکہ کافی امیر تھے، اس وجہ سے انہیں مشکل درپیش نہیں ہوتی تھی۔ لیکن 17 عیسوی میں، یہ بھی 500-600 سال پہلے سے آباد شہر تو تھا، لیکن یہ 17 عیسوی میں بڑا بھیانک قسم کا زلزلہ آیا، جس کی بنا پر ارد گرد کے بہت سے علاقے بھی برباد ہوئے، سردیس کا علاقہ بھی تباہ ہوا تھا اور یہ بھی تباہ ہو گیا تھا، جس کے کھنڈرات کچھ آج بھی موجود ہیں۔ اور وہاں پر آج اگر ہم جا کر دیکھیں تو پولس رسول کے نام کے ساتھ کئی کچھ اور جو اس دور میں مسیحی لوگ تھے ان کے نام بھی پتھروں پر ملے ہیں، تو جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ بائبل مقدس کے یہ نام درست ہیں، اور بائبل مقدس جو ہے وہ حق اور درست پیغام دیتی ہے۔ تو یہ اس کی کچھ جو ہے وہ تاریخ یا پس منظر کہا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ، بڑا زبردست تاریخ ہے اور اس کی جو پس منظر آپ نے بتایا۔ اب ہم اس کے پیغام کی طرف آتے ہیں کہ کیا پیغام اسے دیا گیا، کیا ایسی، پہلے تو یہ بتائیے گا اس کلیسیا میں ایسی کیا خوبی تھی کہ جس کی وجہ سے اس کا ذکر ہے، اور پھر کیا اس میں خامی تھی؟ میں اس میں جو ہے وہ یہ کیونکہ 7ویں کلیسیا ہے تو میں اسے تھوڑا سا جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کی کچھ آیات کی تلاوت کر لیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ایک جو ہے وہ تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ وہ 7 کلیسیائیں جو ہیں وہ ایک ڈیولپمنٹ کی طرف بھی ہمیں لے کر جا رہی ہیں۔ ہم ان تمام پیغامات کا جو 6 کلیسیاؤں کے پیغامات تھے ان کا خلاصہ ہم آہستہ آہستہ 1-2 جملوں میں کرتے ہیں تو ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم اس میں تھوڑی سی تلاوت کر لیتے ہیں۔ تو مکاشفہ کی کتاب اس کے 3 باب کی 14ویں آیت سے یہ کہا جاتا ہے، اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدأ ہے وہ یہ فرماتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ خداوند یسوع کے ٹائٹل ہی بہت زبردست اور بڑے خاص بتائے گئے ہیں۔ جو آمین ہے، یسوع کا نام آمین ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب اپنی نماز، اپنی دعا کر کے آمین کہتے ہیں وہ یسوع کا نام لیتے ہیں۔ دنیا میں 3 ایسے بڑے مذاہب ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، جو تھیسٹک مذاہب کہلاتے ہیں، الہامی مذہب جنہیں کہا جاتا ہے، یا سماوی مذہب کہا جاتا ہے، جن میں یہودیت ہے، مسیحیت ہے اور اسلام ہے۔ یہ تینوں ہی جب اپنی دعا کرتے ہیں تو آمین کا لفظ آخر میں بولتے ہیں، جس کے لفظی معنی ہیں ایسا ہی ہو یا ایسا ہی ہے، جس کے معنی یہ ہے، یعنی وہ موجود ہے، اس کے اصل معنی یہ ہے۔ اور یہ عبرانی زبان کے لفظ ایمان سے نکلا ہے، امن بھی اسی سے بنا ہے۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح کا ٹائٹل ہے،
تمام دعائیں یسوع مسیح کے نام پر ہی منتج ہوتی ہیں، ان کا انحصار خداوند یسوع کے نام آمین پر ہے۔ اگر آمین نہ کہا جائے تو دعا مکمل نہیں ہوتی۔ تو ہر دعا کا انحصار میں یہ کہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح پر۔ جو آمین کہا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پکارا جاتا ہے۔ پھر اسے سچا بھی کہا گیا، پھر اسے برحق گواہ کہا گیا۔ گواہ کس چیز کا ہے؟ وہ برحق تو خدا تعالیٰ کی ذات ہے، یہ اس کی ذات کو بھی ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اس نے اپنے بارے میں یہ بھی کہا کہ میں موجود ہوں، میں سچا بھی ہوں، برحق بھی ہوں اور گواہ بھی ہوں، اور خدا کی خلقت کا مبدا بھی ہوں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے اپنے بارے میں، یعنی اتنی بڑی باتیں وہ اس کلیسیا کو بیان کر رہا ہے۔ تو پیچھے جتنے بھی اس نے ٹائٹل دیے، کسی کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں، میرے پاس جو ہے وہ سچائی کا رستہ ہے، میری آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں پیتل کی مانند ہیں۔ کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ کہہ رہا ہے۔ اینڈ میں آ کے وہ ہر چیز کا اختتام کرتے ہوئے اب وہ اس کو ایک دعا کی صورت میں دے دیتا ہے، آمین، یعنی ایسا ہی ہے، میں ایسا ہی ہوں، یہی کروں گا، اور مستقبل میں بھی ایسا ہی ہوگا، مجھ میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو رہی، کیونکہ میں سچا بھی ہوں اور ان ساری باتوں کی گواہی دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے، اور خدا کی خلقت کا مبدا، جتنی بھی مخلوقات وجود میں آئیں اس کے کہنے سے وجود میں آئیں۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ جو کچھ بھی بنا ہے اس کی مرضی کے بغیر نہیں بنا۔ تو وہ یہ ہستی ہے جو اپنے بارے میں گواہی دیتی ہے اور ہمیں جو اقدامات تھے ان کے بارے میں آگے بڑھاتی چلی جا رہی۔ جتنے درجات تھے ان میں آگے والے درجے پر ہمیں لے کر وہ جا رہا ہے۔ وہ یہ ہستی ہے۔ تو اپنے بارے میں اتنا کچھ بتانے والی ذات جو ہے وہ خاص طور پہ اس کلیسیا کو کیوں اس طرح سے آگاہی دیتی ہے کہ اس کلیسیا کو ان ساری باتوں کی سمجھ آ رہی تھی کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ کس وجہ سے کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے۔ مجھے ہرگز نہیں لگتا کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ پیغام جو اس کلیسیا کو دیا ہے وہ کسی کو سمجھ میں نہ آیا، اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بات سمجھ میں نہ آئے خدا وہ ہمیں بتائے گا ہی بھی نہیں۔ جو چیز ہماری سمجھ میں آتی ہے اس کے مطابق خدا کلام کرتا ہے۔ خدا کو معلوم ہے کہ انسان کی سوچ محدود ہے، اس کی ڈکشنری بھی چھوٹی ہے، اس کے پاس لغت بھی کم ہے، اس کے پاس میننگز بھی کم ہیں۔ اس وجہ سے جس حد تک ہمیں سمجھ میں آتی ہے اسی حد تک وہ کلام کرتا ہے۔ تو یہ اس کلیسیا کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہا تھا، اس کے رہنما کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ خدا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، اس لیے وہ یہ کہتا ہے۔ کیونکہ آگے اس کے بارے میں جو ہے وہ خداوند یسوع نے اس کی ایویلیویشن کرنی تھی۔ اسے یہ کہتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، نہ تو سرد ہے نہ گرم ہے۔ اب یاد رکھیے کہ اس کے علاقے کا پانی کس طرح کا تھا، بالکل جو آپ نے شروع میں بتایا تھا جی۔ بیک گراؤنڈ اس کا۔ تو اب اسی چیز سے خداوند یسوع مسیح انہیں آگاہی دیتا ہے۔ ان کی جو جغرافیائی صورتحال ہے، جو علاقائی معاملات ہیں، اور ان کی فطرت جیسی تھی ان لوگوں کی، ویسی ہی بات خداوند یسوع کرتا ہے کہ نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو۔ یعنی وہ اس کا ذائقہ ایسا ہے کہ اگر جو ہے وہ کوئی چیز کافی ہے تو یخ کافی اچھی نہیں لگے گی، اور یا جو ہے وہ بہت شدید گرم جو منہ جلا دے وہ تو کوئی بھی نہیں پیتا، لیکن گرم کافی اچھی لگتی ہے، یا پھر کولڈ کافی بھی اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیزیں بھی ہیں، پانی میں بھی سرد ہو یا گرم ہو اچھا لگتا ہے، اگر جو ہے وہ اس کو نیم گرم سے رکھا جائے تو وہ عجیب سا منہ پھلا دے گا بیچ میں، تو وہ قے کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہاں پر ان کی فطرت بیان کرتا ہے۔ خداوند یسوع نے یہ کہتا ہے کہ اس پانی کی مانند مت بنو جسے پینے پر تمہارا دل نہیں چاہتا، ویسی صورتحال مت اپناؤ۔ تم سرد ہو جاؤ، یعنی لوگوں میں تمہاری محبت ظاہر ہو۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سرد ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا سے دور چلے جاؤ، یہ انہیں گناہ کرنے کی طرف کوئی بھی خداوند یسوع مسیح رغبت نہیں دے رہا۔ خداوند یسوع نے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری محبت کی چھاؤں میں لوگ ٹھنڈک محسوس کریں، ایسے سرد ہو جاؤ، یعنی اے سی کے مانند ٹھنڈے کمرے بن جاؤ، وہ اس طرح سے تھا۔ اور یا پھر گرم ہو جاؤ، یعنی جوشیلے ہو جاؤ، میرے لیے جو ہے وہ تم باہر نکلو اور جا کر گواہی دو، لوگوں کو میری تعلیمات پھیلاؤ، ان کو بتاؤ کہ اس طرح سے خداوند یسوع نے ہماری زندگی میں کام کیا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، ہماری زندگی تبدیل ہوئی، آپ کی زندگی بھی تبدیل ہوگی۔ تو جوشیلے ہو جاؤ، یہ گرم ہونے کی بات تھی۔ اب وہ نیم گرم ہونے کو یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے مت بنو،
جہاں تم دوسرے لوگوں کو گرم دیکھتے ہو وہاں تم ٹھنڈے پڑ جاتے ہو، جہاں تم دوسروں کو ٹھنڈا دیکھتے ہو وہاں تم گرم بن جاتے ہو، تم کسی ایک طرف رہتے ہی نہیں، نیم گرم سی کیفیت ہے۔ تو ان چیزوں سے گریز کرو، ٹھنڈے بنو یا گرم ہو جا، یہ ان کے بارے میں جو ہے وہ یسوع نے بتاتا ہے۔ تو اس سے انسانی فطرت کا پتہ چلتا ہے، ہماری جو ہیومن نیچر ہے وہ اس میں اینتھروپولوجی آ جاتی، یعنی انسان کے بارے میں انسانی نیچر کی بات آ جاتی کہ انسان آزاد مرضی کا مالک ہونے کے ساتھ انسان گناہ سے بھرا پڑا شخص ہے۔ ہر شخص گناہ سے کیا ہے، اس سے خوش ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جو دنیاوی چمک دمک ہے اس سے انسان متاثر جلد ہوتا ہے، یعنی اسے پھل دیکھنے میں خوشنما، کھانے میں اچھا لگتا ہے، وہ یہ چیزیں ہیں۔ یعنی آج بھی ہے ہمیں میڈیا پر بہت کچھ اچھا لگتا ہے، لیکن کیا وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے؟ کلیسیاؤں میں بھی یہی صورتحال، جی ہمیں وہ چیز پسند ہے جو وہ دیکھیں، ہاں اتنی کھلی جگہ، ایسے جو ہے وہ ساؤنڈ سسٹمز اور یہ اور وہ نئی چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن کیا مسیحی معیاری زندگی ان کی نظر آتی ہے؟ وہ چیز خداوند یسوع مانگتا ہے یہاں پر۔ پھر انہیں یہ کہتا ہے میں تجھے منہ سے نکال پھینکنے کو۔ تو خداوند یسوع نے یہ ایک بڑی وارننگ ہے، جو چیز منہ سے نکال کے پھینک دی جائے اسے واپس نہیں لیا جاتا، ٹھیک ہے، وہ بالکل ضائع ہو جاتی۔ تو ویسا ہی ہے، اگر نوالے میں بال آ جائے یا چاولوں میں کوئی کنکر آ جائے تو وہ منہ سے پھینک دیا جاتا ہے، تو ویسے ہی پھر اس کو واپس کھایا نہیں جا سکتا۔ تو اس کی حیثیت کیا ہوگی، اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے؟ جہنم۔ خداوند یسوع کے منہ سے نکلنے کی بات یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہنم میں جانا، جس کو وہ تھوک دے گا، جس کو قے کر دے گا، یہ مراد تھی اس کی۔ تو اس طرح جو ہے وہ اس کلیسیا کو بھی آگاہی دیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ چونکہ تو کہتا ہے میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے۔ یہ علاقہ بہت ڈیولپ تھا، یہاں پہ ٹینریز تھیں، یعنی چمڑے کی صنعت تھی یہاں پر، اور وہاں پر کام ہوتا تھا، لوگ تاجر تھے، امیر لوگ تھے وہاں پر، بڑے صاف ستھرے لباس پہنتے تھے، اور یہ یہاں پر انہیں کہہ رہا ہے تم بے لباس پھرتے ہو۔ ساری چیزیں یہاں پر یہ کہتا ہے کہ تم روحانی طور پر اس طرح کی صورتحال سے گزر رہے ہو، یعنی تمہاری صورت یہ ہے کہ ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور، یعنی دوہری شخصیت کے مالک۔ یعنی اس میں انسان جو ہے وہ اس طرح سے سوچ سکتا ہے کہ میں دوسروں کو اچھا بننے کی جو ہے وہ کوشش کر کے دکھاؤں، دوسروں کے سامنے تو اچھا بنا رہا ہوں، لیکن اندرونی طور پہ میرے پاس کیا صورتحال ہو، یا میرے اندر کی صورتحال یہ ہو کہ میں ان سے بغض بھی رکھوں، عداوت بھی رکھوں، جھگڑے بھی رکھوں، نفرت بھی رکھوں، اور دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ حرام بھی سوچوں۔ تو اس طرح کی فطرت تھی یہاں پر۔ تو خداوند یسوع ان کے جو ہے وہ اندرونی کیفیات کو ظاہر کر دیتا ہے۔ وہ آگ کے شعلے کی سی آنکھیں جو سکین کر لیتی ہیں، دلوں اور گردوں کو جانچتی ہیں، وہ اس بات کا بھی اظہار یہاں پر کر دیتا ہے کہ تم لوگوں کی یہ صورتحال۔ تو یہ ساری باتیں میں اپنے اندر بھی دیکھوں، میں اپنے اندر جھانکوں، ہر کسی کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، کہیں یہ خرابیاں مجھ میں تو موجود نہیں ہیں۔ خداوند یسوع نے صرف اس کلیسیا سے ہی یہ نہیں کہا، لودیکیا سے ہی صرف یہ نہیں کہا، اس کے رہنما یا اس کے فرشتہ کو یہ نہیں کہا، پیام دینے والے کو، بلکہ سب سے یہی کہا کہ کہیں ہم خوار تو نہیں، کہیں ہم کم بخت تو نہیں۔ کم بخت کے معنی یہ ہیں جو ان لکی ہو، جسے آج کی زبان میں لوزر کہا جاتا ہے۔ کہیں ہم لوزر تو نہیں خداوند یسوع کی زندگی کے حوالے سے، اس کی باتوں کو ماننے کے حوالے سے۔ تو ہم ان چیزوں سے گریز کریں، ہم خداوند یسوع مسیح کے نزدیکی میں جائیں۔ کہیں ہم اندھے تو نہیں، غریب تو نہیں، ہمیں روحانی برہنگی تو نہیں، کہیں جیسے باغ عدن میں ہوا تھا، پھل کھانے کے باعث انہیں اپنا آپ کیا ہے وہ عریانی کا شکار نظر آیا۔ تو یہ چیز تھی، آدم اور حوا نے گناہ کیا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ بے لباس ہے۔ تو وہ کس باعث تھے؟ وہ روحانی طور پر بے لباس نظر ہو گئے، شرمندگی ان میں اتر آئی، گناہ کی شرمندگی، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ یہ خداوند یسوع کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، خداوند یسوع نے یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن وہ انسان نہیں ہے صرف، وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو شفقت سے معجزن رہتی ہے، جس میں محبت بے تحاشا ہے، بلکہ وہ خود محبت ہے۔ اس لیے وہ پھر اس کے بارے میں کوئی حل بھی بتاتا ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ اگر تو اندھا ہے تو مجھ سے سرما لے لے،
اگر تو ننگا ہے تو مجھ سے سفید پوشاک لے لے. سفید پوشاک کس چیز کی علامت ہے؟ پاکیزگی کی علامت. تو آج کی دنیا میں بھی ہم دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ پاکیزگی میں نہیں چلتے. لوگ غلط کاموں کو سمجھتے ہیں کہ ان میں بھی رہ کر وہ زندگی پاکیزگی سے بسر کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمیں خداوند یسوع کے پیچھے پاکیزگی سے چلنے کو کہا جا رہا ہے. گناہ کا احساس کم ہو گیا، بلکہ بہت سے لوگ تو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. بالکل. ایون ہماری کلیسیاؤں کا بھی یہی حال ہے کہ بہت ساری ایسی رسومات ہیں، بہت ساری ایسی باتیں جنہیں گناہ وہ سمجھتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. بالکل جو ہے وہ ایسے ہی ہے. یعنی جیسے ہم پہلے بھی کسی پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ بھئی ہم ایک نہیں 2 شادیاں کر لیں. جو ہے وہ عام سی بات انہوں نے بنا لی ہے. اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے، آج کل سیمینارز کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ یہ 2 شادیاں ہرگز غلط ہیں، ان کی ہرگز اجازت نہیں ہے، مکمل طور پر یہ گناہ میں شمار ہوتی. اس کے علاوہ بہت سی رسومات چرچ کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں جو حیران کن ہے کہ چرچ میں بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے. بالکل لوگ خدا کی بجائے انسانوں کو پریز کر رہے ہوتے ہیں. جو ہمارے پریسٹ ہیں ان کو اتنا بڑا درجہ دے دیتے ہیں، ان کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. بالکل درست ہے. یہی چیز ہے نا. دیکھیں خدا تعالیٰ کی باتوں کو چھوڑ کر جب لوگوں کی باتوں پر توجہ دی جائے گی تو یہ الہامی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. ہمیں اس کی پیروی میں چلنے کی ضرورت ہے، نہ کہ لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں کے پیچھے. صرف وہ درست باتیں بتائیں تو وہ ٹھیک ہیں، جہاں تک وہ درست ہیں ان کو ضرور ماننا چاہیے کیونکہ وہ اسی میں سے بیان کر رہے ہیں. اگر وہ اس سے ہٹ کے کچھ اپنی باتیں یا اپنی تعلیمات اس میں شامل کرتے ہیں جو سچائی پر مبنی نہیں ہیں تو پھر ہمیں ان کو ماننے کی ضرورت نہیں. جو رسومات شامل کی گئی ہیں آیا وہ بائبل مقدس کے عین مطابق ہیں تو ٹھیک ہے. اگر وہ درست نہیں ہیں تو پھر انہیں ہرگز نہیں ماننا چاہیے. خداوند یسوع نے یہ آگاہی ہمیں دی تھی اور اس میں بھی یہی چاہ رہا ہے وہ. اور وہ یہ کہتا ہے کہ تو شرمندگی نہ اٹھائے، سرما لے لے تاکہ تو بینا ہو جائے. اور میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں. میں اس بات کے لیے خدا تعالیٰ کا بے پناہ شکر گزار رہتا ہوں کہ وہ ہم سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہے تاکہ ہم سیکھ جائیں، تربیت پائیں اور آخری دن جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو جہنم میں جانے والے نہ ہوں، ہلاکت میں پڑنے والے نہ ہوں. اپنی اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق جیسے لودیکیا والے گزارتے تھے ویسے نہ گزاریں، بلکہ اس کی پیروی میں، خداوند یسوع کی پیروی میں جو آمین ہے، سچا ہے، اس کی پیروی میں گزاریں تاکہ ہم درست راہ پر چلنے والے ہیں. کیونکہ اس نے یہ فرمایا کہ راہ اور حق اور زندگی میں کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. تو یہ چیزیں تھیں. اس نے کہا پس سرگرم ہو اور توبہ کر، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا. تو اس میں بڑے انکریجنگ میسیجز خداوند یسوع دیتا ہے بار بار. ٹھیک ہے، میں ملامت بھی کرتا ہوں، تنبیہ کرتا ہوں، تو ان سے ناراض مت ہو، ان سے خوش ہونے کی ضرورت ہے. میں تمہیں ڈسپلن کرتا ہوں، میں تمہیں ایسی تنظیم بناتا ہوں جو ایک مسلسل خدا کی راہ پر چلنے والی تنظیم. وہ اس طرح کے بارے میں جو ہے وہ آگاہ کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، جو کوئی دروازہ کھولے گا میں اس کے پاس اندر آ کر اس کے ساتھ کھاؤں گا، اس کے ساتھ رہوں گا. یہ ہمارے دل کے دروازے سے تشبیہ دی جاتی ہے جو علماء نے اسے ہزاروں سالوں سے بیان کیا ہے. اور یہی کہا جاتا ہے کہ یسوع رفاقت رکھے گا. بالکل. تو یہ دل کا دروازہ بھی میں نے خود کھولنا ہے، ہم میں سے ہر ایک نے خود کھولنا ہے. تو وہ تو کہہ چکا ہے کہ میں کھٹکھٹاتا، اب وہ کھٹکھٹا رہا ہے. تو کلام مقدس جب دوسرے کے کانوں تک پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا جانا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر ہمیں اس کی باتوں پر کو ماننا ہے تاکہ ہم دل کا دروازہ کھولیں، اسے دعوت دیں کہ ہمارے پاس رہے. اور اس کے وسیلہ سے جو دنیا میں، معاشرے میں جو تبدیلی رونما ہوگی وہ بڑی عمدہ ہے. دنیا امن میں آ جائے گی. دنیا کو نہ تو جدید ٹیکنالوجی سے ہم پرامن کر سکتے ہیں، نہ تو ہم اڑنے والی کاروں سے پرسکون رہ سکتے ہیں، نہ ہم روبوٹس کے ساتھ زندگی بسر کر کے پرسکون رہ سکتے ہیں، نہ ہم ان کو نوکر بنا کر ہم پرسکون رہ سکتے ہیں، نہ ہی ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں، نہ ہی پانی کے مسائل ان سے حل کر سکتے ہیں، نہ ہی کھانے کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں، نہ ہی ہوا کو صاف کر سکتے ہیں مکمل طور پر، نہ ہی لوگوں کو مار مار کر دنیا کی آبادی کے وسائل بڑھا سکتے ہیں. آبادی کم کر کے دنیا کے مسائل کم نہیں ہوں گے، یہ ہرگز ممکن نہیں. میں یہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ سائنسدان لیزر کا استعمال کر کے موسموں کو بھی
اپنے بس میں کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، جس سے موسمی تغیر پیدا ہوتا ہے، جس سے بھونچال آتے ہیں، جس سے بہت سے زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، تو تباہی پیدا ہوتی ہے۔ امریکہ میں آئے دن جو یہ طوفان باد و بارہ ہوتے رہتے ہیں، تو یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ خیر، خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے یہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان خدا بن بیٹھا ہے، لیکن اس میں انسان نے کوشش کافی کی ہے، اس کی کاوشوں کا بھی نتیجہ ہے یہ غلط کاوشیں۔ تو اس بنا پر ان سب کے باوجود دنیا میں امن پیدا نہیں ہو رہا، دنیا میں خوراک میں اضافہ نہیں ہو رہا، دنیا میں آسانی سے صاف پینے کا پانی بڑھ نہیں رہا، ان سے گندگی بڑھ رہی ہے، گناہ بڑھ رہا ہے، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، کدورتیں بڑھ رہی ہیں۔ تو خداوند یسوع مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں ان سب چیزوں کی طرف آگاہ کرتا چلا جا رہا تھا، اور اس نے آنے والے ابواب میں مستقبل میں جو کچھ رونما ہونا تھا اس کے بارے میں پہلے سے آگاہی دینا شروع کر دی، بتا دیا کہ دنیا میں کیا کیا وقوع پذیر ہوگا، دنیا پر جو تباہی آنے والی تھی وہ ان کے بارے میں بھی بتاتا اور بیان کرتا چلا جاتا ہے، اور ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم اس کی پیروی میں چلیں، کیونکہ وہ آمین ہے، وہ ایسا ہی ہے، وہ سچا ہے اور وہ برحق گواہ ہے، اور خدا کی ساری اچھی چیزیں بنانے کا موجد وہ ہے، وہ سائنٹسٹ وہی سب سے بڑا ہے، ہمیں اس کی پیروی میں چلنے کی ضرورت ہے۔ یہی ہمارے لیے آج کا پیغام۔ بہت شکریہ ناظرین، یقیناً آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہ جو خوبصورت پیغام دیا گیا ہے آپ نے سنا ہے، ہمیں پوری امید ہے کہ آپ اس کو اپنی زندگیوں میں اطلاق کریں گے۔ اسی بات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اس وقت اسکرین پر ہم سے رابطے کے لیے ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز دکھائی جا رہی ہے، آپ ہم سے رابطہ کیجیے، اپنے سوال ہم سے پوچھیے اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔